आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। कुरान करीम पर गुफ्तगू होती है रोज़ाना। हमारे मुल्क के मुमताज़ उलमा तशरीफ़ लाते हैं, ज़हमत करते हैं। हम इनके बड़े एहसानमंद हैं कि हमें कुरान करीम से करीब कर देते हैं। हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा एक एक आयत को तफसील से बयान फरमा देते हैं कि कुरान करीम क्या फरमा रहा है, अल्लाह ताला हमें कैसा देखना चाहता है, अल्लाह ताला हमें कहाँ देखना चाहता है। हम में से अक्सर अजमी हैं, हमारी मादरी ज़बान अक्सर की अरबी नहीं है, तो कुरान करीम हम पढ़ते हैं, तिलावत आयात तो होती है, लेकिन ये तफ़क्कुह फ़िद्दीन ये भी बहुत अहम बात है कि कुरान करीम की ये आयत, इनके माना मफ़ाहीम क्या हैं, अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, ये भी हम जानना चाहते हैं। और इसके लिए हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा फ़ुक़हा तशरीफ़ लाते हैं और कुरान करीम से हमें करीब कर देते हैं, हमारी इल्मी कमी को दूर फरमा देते हैं। ख़वातीन हज़रात, आज की जो आयत हैं वो सूरह अंबिया की आयत 92, 93 और 94, 92, 93 और 94 हैं। अल्लाह ताला उम्मत की बात फरमा रहा है कि तुम लोग हकीकत में एक ही उम्मत हो और मैं तुम्हारा रब हूँ, बस तुम मेरी इबादत करो। ख़वातीन हज़रात, तसव्वुर उम्मत की तारीफ़ क्या है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तन्हा हैं, लेकिन अल्लाह ताला उन्हें उम्मत करार दे रहा है। आज हमारे माशरों में, बल्कि मुस्लिम दुनिया में भी तसव्वुर उम्मत का मजाक उड़ाया जाता है। हमारे वतन में पाकिस्तान में उम्मत टेलीविज़न पे लोग आकर बैठते हैं, ये तज़िया निगार, और वो एक इस्तेहज़ाइया अंदाज में कहते हैं अब छोड़ें तसव्वुर उम्मत को। नाउज़ु बिल्लाह, नाउज़ु बिल्लाह, नाउज़ु बिल्लाह। कुरान करीम क्या फरमा रहा है, ये हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमें तालीम फरमाएंगे। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने तुमको एक ही उम्मत बनाया, लेकिन लोगों ने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया। क्या मतलब है इस बात का, टुकड़े टुकड़े कर देने से क्या मुराद है। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला को तो एक ही उम्मत देखना चाहता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही दीन लेकर आए, एक ही पैगाम लेकर आए। सब ने तौहीद की बात की, लोगों ने फिर इसमें टुकड़े टुकड़े क्यों कर दिए। क्या इनके पास इल्म आ गया था और इल्म आने के बाद इनमें इख्तलाफात पैदा हो गए थे। कुरान करीम क्या रहनुमाई फरमाता है, ये भी हम जानना चाहेंगे। फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है, एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह ही है कि इन लोगों को जिन्होंने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया, इनको आना हमारे ही पास है, हम इनसे निमट लेंगे। तसल्ली भी हो रही है, तशफ़ी भी दी जा रही है कि आप तो अपना काम करते रहिए। फिर अल्लाह जज़ा की बात करता है, रिवॉर्ड की बात करता है। जो नेक अमल करेगा उस हाल में कि वो मोमिन हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला की खुशनुदी ना हो तो कोई नेक काम नहीं रहता। जो नेक अमल करेगा इस हाल में कि वो मोमिन हो, उसके काम की नाकदरी नहीं होगी, उसे हम लिख रहे हैं। यहाँ ये आयत मुकम्मल हुई। ख़वातीन व हज़रात, अमल सालेह का ताल्लुक़ ईमान से कितना है, और जो लोग ईमान की दौलत से बहरामंद नहीं हैं, उनके आमाल सालेहा कहाँ जाएंगे। और आमाल सालेहा से मुराद जो खिदमत इंसानियत वो कर रहे हैं। आमाल सालेहा तो कुछ और होते हैं, लेकिन एक आसानी के लिए कि जो दुनिया को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इंसान की तौक़ीर और इंसान की अज़मत में इजाफ़ा कर रहे हैं, उनके दुखों को ख़त्म कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला तो आदिल है, वो कैसे नाइंसाफ़ी कर सकता है। ख़वातीन हज़रात, ये सब बातें हमें बताएंगे
محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب جو تشریف فرما ہیں لاہور میں ہمارے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ تفسیر قرآن بالقرآن ڈاکٹر صاحب کا خاصہ، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ڈاکٹر صاحب سے ہم نے نہ سیکھا ہو۔ قرآن کریم کی آیات کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے قرآن کریم کے معنی مفاہیم بالکل وضاحت سے ڈاکٹر صاحب بیان فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ خواتین و حضرات، سورہ انبیاء اور آیات 92، 93 اور 94۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذه امتکم امة واحدة وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، پس تم میری عبادت کرو۔ مگر لوگوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے۔ پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کے کام کی ناقدری نہیں ہوگی، اور اسے ہم لکھ رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کا سوال جو پوچھا تھا ہم نے اس کا درست جواب، اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ درست جواب 37۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال کی بنیاد کس سنہ ہجری میں رکھی؟ 17 سنہ ہجری میں، یا 16 سنہ ہجری میں، یا 15 سنہ ہجری میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009880۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، کان الناس امۃ واحدہ، ارشاد یہ امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے، کیا فرما رہا ہے اللہ؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ علیق سب جو آیہ کریمہ بلکہ 3 آیات آج کے پروگرام کے لیے منتخب ہوئی ہیں، آیات تو 3 ہیں لیکن ان میں باتیں 6 فرمائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ان هذه امتکم امۃ واحدہ۔ دوسرا جملہ ہے وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ۔ تیسرا ہے وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور چوتھا ہے كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ۔ اور پانچواں جملہ اور پانچویں بات فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، اور چھٹی بات وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ۔ اللہ اکبر۔
ان میں سے ہر ایک بات ایسی ہے کہ جس کو تفصیلاً بیان کرنے کی ضرورت ہے، جی ہاں ڈاکٹر صاحب۔ لیکن چونکہ پروگرام کا وقت بڑا محدود ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ آسان فرمائے کہ یہ آمین 6 کی 6 باتیں آمین۔ کسی حد تک ذکر ہو جائیں۔ ٹھیک۔ پہلا جو جملہ ہے ان هذه امتکم امۃ واحدہ، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو پیچھے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے اسماء گرامی اور ان کے احوال آئے ہیں، چونکہ سورہ انبیاء میں ہم پچھلے کسی پروگرام میں ذکر کر چکے ہیں کہ 17 کے قریب انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا ذکر آیا، جن میں خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، ان ہستیوں کا ذکر کسی حد تک یہاں اس صورت میں آیا ہے، تفصیل سے بھی آیا ہے، بعض کا مختصر آیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کا بھی ذکر ہے اسی صورت میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی رحمت للعالمین کا تذکرہ بھی اسی صورت میں ہے۔ تو سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو مذکورہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی ملت اسلامیہ ہے، وہی تمہارا دین ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا ایک ہی دین ہے، جس کے قائم کرنے کے لیے اقامت دین کی محنت یہ سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات اللہ کے حکم کی روشنی میں کرتے رہے ہیں۔ بہت خوبصورت بات اللہ نے فرمائی سورہ شورى میں کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ ہم نے یہ آرڈر نوح علیہ السلام کو بھی جاری کیا، اور اے حبیب آپ کی طرف بھی یہی حکم ہے، اور آپ سے پہلے جو اولو العزم انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات نمایاں شخصیات، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے اسماء گرامی ذکر کر کے فرمایا کہ ان سب کو یہ ہم نے ذمہ داری سونپی ہے، ان اقیم الدین، کہ دین کو تم نے قائم کرنا ہے، دین کو تم نے اقامت دین کی محنت تمہارے ذمے ہے، وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور ٹکڑیوں میں تمہاری امتیں کہیں نہ بٹ جائیں، اس کا تم نے خیال رکھنا ہے۔ اب ذرا دیکھیے امت کا لفظ، آپ نے بھی فرمایا کہ امت کا لفظ جو ہے اس کے کیا معنی ہیں۔ قرآن کریم میں ہم جب دیکھتے ہیں تو امت کا لفظ آیا ہے اور اس کے متعدد معنی ہیں۔ ایک معنی تو یقیناً یہی ہے جو عموماً لیا جاتا ہے کہ کسی ضابطۂ حیات کی پیروی کرنے والی جماعت کو امت کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ جیسے فرمایا تلک امت قد خلت، ایک امت تھی جو پہلے گزر گئی۔ اسی طرح خود ضابطۂ حیات اور دین، خود ضابطۂ حیات، لائف سٹائل، اس کے لیے بھی قرآن کریم میں لفظ امت آیا ہے۔ جیسے وجدنا آباءنا علی امت وانا علی آثارہم مقتدون، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک نظریہ حیات پر قائم پایا اور ہم ان کے نقش قدم پر ان کی اقتداء کرتے ہوئے چلنے والے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک ذکر ہے ان لوگوں کا جو آباء و اجداد جن کے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے نظریات سے متصادم نظریہ رکھتے تھے۔ اسی طرح عرصے اور مدت کے لیے بھی لفظ امت قرآن کریم میں آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جن 2 قیدیوں کو ان کی خوابوں کی تعبیر بتائی تھی اور ایک ان میں سے رہا ہو گیا تھا، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے وعدہ بھی بلکہ لیا تھا کہ وہ بادشاہ کے پاس ان کا ذکر کرے گا، لیکن وہ بھول گیا۔ لیکن پھر بادشاہ نے جب اپنی خواب سنائی تو وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، قرآن کریم میں ہے وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، وہ شخص کہ جس نے ان قیدیوں میں سے جس کو رہائی ملی تھی اور جس نے رہائی پائی تھی، وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، ایک عرصے کے بعد اور ایک مدت کے بعد اس کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے
کہ وہ بہترین معبر تھے، خوابوں کی تعبیر بتانے میں ان کو بڑا ملکہ حاصل تھا۔ ٹھیک تو یہاں امت کا لفظ مدت کے معنی میں آیا، ٹھیک اسی طرح امت کا لفظ امام کے معنی میں بھی آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان ابراہیم کان امتن، اللہ ابراہیم علیہ السلام ایک تو مشن کے لحاظ سے اور محنت اور کام کے لحاظ سے اتنا ہی کام کر گئے جتنا کہ ایک امت کرتی ہے، اللہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ معنی بھی علماء نے مفسرین نے ذکر کیا کہ یہاں امت بمعنی امام کے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آنے والی نسلوں کے لیے امام ثابت ہوئے، اس لیے کہ انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم آپ کو امام بنا رہے ہیں، آپ کو امامت اور قیادت کا منصب سونپ رہے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اللہ نے قرآن کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے کتاب اور نبوت پھر ان کی نسلوں میں رکھ دی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ تک جو انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے ہیں۔ اب آیت میں ٹھیک، اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے ہمارے بارے میں جو قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، بے شک بے شک بے شک، یہ تو اعزاز اور ٹائٹل اس امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ جیسے حضور نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، ویسے ہی یہ امت بھی امتوں کی خاتم ہے، اور جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشرف الانبیاء ہیں، اسی طرح یہ امت بھی اشرف الانبیاء ہے۔ اللہ نے اس کو دو ٹائٹل دیے ہیں، ایک خیر امت کا ٹائٹل اور امتن وسطن کا ٹائٹل۔ ایک تو یہ خیر امت ہے، اور خیر امت اس لیے ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اسلام چونکہ تبلیغ کا دین ہے، اس کو نسل انسانی تک، دنیا کے ایک ایک کونے تک، ایک ایک انسان تک پہنچانا اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اور امت وسط اس لحاظ سے کہ اس کی تعلیمات میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، بلکہ بہت نرم اور آسانیوں والی اور راحتوں والی اور لوگوں کے لیے اطمینان اور قابل عمل تعلیمات رکھنے والی یہ امت مسلمہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت کا اور امت وسط کا ٹائٹل دیا۔ اب یہ بات میں عرض کروں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات ایک ہی دین کے فالوور ہیں، تو اس سے مراد کیا ہے؟ پہلی بات جو بہت ضروری سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ کچھ تین باتیں اصول دین ہیں، تین باتیں اصول دین ہیں جو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی دعوت میں مشترک رہی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ عقیدہ توحید، اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اپنی صفات میں اکیلا ہے، اپنی قدرتوں میں اکیلا ہے، اپنے علم میں اکیلا ہے، اور اپنے اختیارات میں اکیلا ہے۔ اس کی ذات، اس کی صفات، اس کی قدرتوں، اس کے علم اور اس کے اختیارات میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ ہر نبی نسل انسانی کو یہی دعوت دیتے رہے، وما ارسلنا من نبی، جتنے ہم نے انبیاء بھیجے ہیں، الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا، ان کو ہم نے یہ پیغام دیا کہ یہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی اس لائق نہیں ہے کہ نسل انسانی کی مشکلیں اسباب کے بغیر حل کرتا رہے، مصائب سے نجات دیتا رہے، بیماریوں سے شفا دیتا رہے، اولاد کی نعمتیں عطا کرتا رہے، رزق کے دروازے کھولتا رہے۔ یہ عقیدہ توحید، اس کی دعوت اصول دین میں ہے، اور ہر نبی کی دعوت میں یہ شامل رہی۔ دوسری بات عقیدہ رسالت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے قرآن کریم کے الفاظ ذرا غور کیجئے، بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے کھلا ہوا صحیفہ مل جائے، دے دیا جائے۔ کلا، اللہ کا یہ نظام نہیں ہے۔ اللہ وحی کے نور کو قلوب تک منتقل کرنے کے لیے قلوب کا انتخاب کرتا ہے۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین،
اور وہ جن قلوب کا انتخاب کرتا ہے، جن اذہان کا انتخاب کرتا ہے، جن ذہنوں اور عقلوں کو چنا جاتا ہے وحی کے نور کے لیے، وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ ان کی رسالت اور نبوت کا عقیدہ یہ اصول دین میں سے ہے، اور ہر نبی نے اس کی دعوت دی ہے، اور آنے والے کے لیے مبشر اور پہلو والوں کے لیے مصدق انبیاء رہے ہیں۔ تیسری بات عقیدہ آخرت ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا عقیدہ، کہ انسان جو کچھ کر رہا ہے یہ اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا، یہ اپنی ایک ایک بات، ایک ایک لفظ، ایک ایک قول، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے جو نفس نکالتا ہے ایک کڑا نگران اس کو محفوظ کر رہا ہے، اور اپنے اعمال کا اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ یہ تین باتیں اصول دین کہلاتی ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، الانبیاء اخوۃ لعلات ودینہم واحد، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا دین ایک ہے، شریعتیں کیا مطلب؟ جزوی احکام۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں اس کا ذکر فرمایا کہ بلکہ ایک باب مقرر کیا کہ اصل الدین واحد والشرائع والمناہج مختلفۃ، کہ دیکھیے دین کے اصل اور اساس تو ایک ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا عقیدہ، اور یہ جو میں نے اصول دین عرض کیے ہیں، اور جو شریعتیں ہیں اور منہج ہیں یعنی راہ عمل ہیں، وہ ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے احوال اور حالات کی مصلحت کے مطابق جو تفصیلی احکام دیے ہیں ان کو ہم شریعت کہتے ہیں۔ اس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں فرمایا، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر نبی علیہ السلام اور ان کے امتیوں کو ہم نے ایک راستہ اور راہ عمل متعین کر دی ان کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا، اے حبیب ہم نے آپ کو دین کی شاہراہ کے لیے ایک شریعت یعنی شاہراہ، دین کی ایک شاہراہ آپ کے لیے متعین کر دی ہے، فَاتَّبِعْهَا، آپ اس کی پیروی کریں گے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور جو جاہل ہیں ان کی خواہشات کی پیروی یقیناً نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ کے پاس ہدا ہے اور ان کے پاس ہوا ہے، خواہش نفس ہے۔ ہدا قل ان ہدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير۔ اللہ اپنے حبیب کو تاکید کر رہے ہیں۔ تو احکام، اچھا میں آپ سے ذکر رہا تھا کہ اصول دین تین ہیں، اور شریعتیں آگے یعنی جزوی احکام، امتوں کی مصلحتوں اور حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جاری فرمائے احکام، ان کو ہم کہتے ہیں فروع دین۔ اور بڑی اچھی بات، احکام القرآن میں شیخ مفسر قرآن ابن عربی رحمہ اللہ نے، اور اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں اصول دین کے حوالے سے ایک ذرا وضاحت کی ہے کہ دیکھیں جی 9 تو ایمانیات ہیں، 9 چیزیں تو ایمانیات ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت والجنت حق والنار حق، اللہ کی ذات عالی پر ایمان، اللہ کے فرشتوں کی سچائی پر ایمان کہ وہ وجود رکھتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے منزل یعنی نازل شدہ کتابوں پر ایمان، اور اللہ تعالیٰ نے جن رسولوں کو منصب رسالت کے لیے منتخب فرمایا ان تمام کے سچے ہونے پر ایمان، اور عقیدہ آخرت پر ایمان، اور خیر اور شر کا کریٹر اللہ تعالیٰ ہے، جو کچھ ہونا ہے پہلے سے اللہ کے علم میں ہے، یہ اس پر ایمان، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان، اور جنت کے برحق ہونے اور جہنم کے برحق ہونے پر ایمان۔ یہ 9 تو ایمانیات ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اعمال کا بھی ان دونوں بزرگوں نے ذکر فرمایا کہ ان کو بھی ہم
اصول دین کے ذیل میں ہی سمجھتے ہیں، اور وہ کیا کہ اور وہ اس لیے ذیل میں سمجھ رہے ہیں کہ تمام انبیاء کی شریعتوں میں یہ چیزیں شامل ہیں، ان میں سے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان کی ادائیگی کی شکلیں مختلف رہیں لیکن یہ بہرحال ہر نبی کی شریعت میں موجود رہی۔ اسی طرح کچھ اخلاقی خوبیاں ہیں، جیسے سچائی ہے، وعدہ وفا کرنا ہے، وعدہ پورا کرنا ہے، امانت ادا کرنی ہے، اور صلہ رحمی ہے، اور انسانوں اور جانوروں پر ظلم نہیں کرنا ہے۔ یہ ایک خوبیاں ہیں، اور کچھ خرابیاں ہیں جن سے روکا گیا، مثلا قتل ہے، ظلم ہے، زنا ہے، بدکاری ہے، اور کفر ہے۔ یہ دونوں مفسرین شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور احکام القرآن میں امام ابن العربی ان کی یہ رائے ہے، عبد الاسیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یہ رائے ہے کہ یہ بھی ایک طرح سے اصول دین میں شامل ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی دعوت میں یہ مشترک رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور تمام انبیاء کی دعوت میں یہ بات مشترک رہی، جیسا آپ نے بات فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اصول دین ایک ہی، سب نے توحید کی بات کی، اور جیسے آپ نے بات فرما دی کہ توحید، رسالت، قیامت، یہ بنیاد فراہم کر دی گئی، اور پھر ایمانیات کے جو اجزاء وہ سب آپ نے بالکل واضح کر دیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات یہ رہ گئی جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، تکمیل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اب جو اللہ کی طرف سے جو پیغام کا سلسلہ، وحی کا سلسلہ، وہ قیامت تک کے لیے بند ہو گیا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ بے شک بے شک۔ اب آگے بڑھ رہے ہیں ہم، یہ اب امت، تصور امت وہ برقرار ہے اور برقرار رہے گا۔ قرآن کریم بالکل صراحت سے بیان فرماتا ہے، یہ امت تو ایک ہی امت تھی، پھر لوگوں نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ جی بالکل، اگر آپ اجازت دیں تو ایک جملہ درمیان میں رہ گیا، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ۔ ٹھیک، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارا رب ہوں، ٹھیک، اب تم نے میری ہی عبادت کرنی ہے۔ چنانچہ جتنے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا قرآن کریم میں ذکر ہے، بلکہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے حوالے سے یہ بات فرمائی گئی ہے کہ ہر نبی نے یہی دعوت دی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اے قوم عاد، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف ان کے ہم قوم حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ وإلی مدین اخاہم شعیبا، قوم مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام تشریف لائے، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ بلکہ قرآن کریم میں تمام انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہو لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں، جتنے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات تشریف لائے ہیں، ان کی طرف ہم نے یہ اصول وحی کے طور پر ان کی طرف نازل فرمایا کہ لا الہ الا انا فاعبدونی، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، لہذا تم نے عبادت میری کرنی ہے۔ اللہ کی عبادت، اللہ کو اپنی عبادت میں وحدہ لا شریک تسلیم کرنا، یہ اللہ کا حق ہے انیک صاحب، اور شرک اللہ کی غیرت پر ڈاکہ ہے۔ جب ہم عارضی تعلق میں غیر کی شرکت کو انیک صاحب برداشت نہیں کرتے، اور جو برداشت کرتا ہے اس کو دیوس کہتے ہیں، تو حقیقی جو تعلق بندے کا اور اللہ کا ہے، اس میں غیر کی شرکت اللہ کیسے برداشت کریں گے؟ اسی لیے سب سے زیادہ مذمت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شرک کی گئی ہے۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ خبردار، اگر تو نے شرک کیا تو تیرے سارے عمل مٹ جائیں گے اور تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اللہ کی عبادت کرنے والا بن جا اور اسی کا شکر گزار بن جا۔ تو اب وہ جملہ آتا ہے وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ امت تو ہم نے ایک ہی دی،
اور نظریہ بھی ایک ہی دیا، اسلام کا ایک ہی دیا، لیکن وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، دلائل کے آ جانے کے باوجود جو اختلاف لوگوں میں ہوا ہے، بغیم بینہم، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی خاطر ہوا ہے، ایک دوسرے کی ضد میں ہوا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں جتنے اختلافات ہیں بظاہر اصول دین میں الحمدللہ کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن فروع میں جو اختلاف ہے ان کو جو بڑھا چڑھا کر ذکر کیا جا رہا ہے اور ایک دوسرے پر کفر کی توپ و تفنگ چلائی جا رہی ہے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دار اسلام میں لانے کی بجائے دار اسلام سے نکالنے کے لیے کوشاں ہیں کچھ لوگ، وہ صرف اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ بغیم بینہم، آپس میں ضد اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی خاطر کہ میرا حلقہ اثر زیادہ ہو جائے، میرا دائرہ وسیع ہو جائے، اس دائرے میں کسی اور کی قیادت اور سیادت جو ہے میں اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ خود کو الہ کا درجہ نہ دیجئے خدا را، خود کو الہ کا درجہ نہ دیجئے، یہ اللہ کا حق ہے۔ دوسروں کی نفی کر کے خود کو منوانا یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ باقی جتنے بھی آئے ہیں وہ پہلوں کے مصدق اور آنے والوں کے مبشر رہے ہیں۔ تو یہ جو اللہ فرما رہے ہیں وَتَقَطَّعُوا أَمْرًا بَيْنَهُمْ، انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیا، فرقوں میں بٹ گئے، یہود کے ہاں بے پناہ فرقے، نصارہ کے ہاں اس سے زیادہ فرقے، بلکہ اللہ اکبر، آج میں یہ آیت پڑھ کے اپنے احباب سے درخواست کروں گا کہ خدا را اس عذاب سے خود بھی نکلیے اور امت کو بھی نکالیے، اور وہ کیا ہے؟ قل، اے حبیب آپ اعلان کر دیجئے، هو القادر، اللہ اس بات پر قادر ہے، ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ وہ تمہارے اوپر سے تم پر عذاب مسلط کر دے، او من تحت ارجلکم، یا زمین سے تمہارے لیے عذاب کی صورتیں کریٹ کر دے، اور اگلا کیا لفظ ہے، اگلا جملہ کیا ہے؟ او یلبسکم شیعاً، یا تمہیں گروہوں میں بانٹ دے، ویذیق بعضکم بعض بعض، بس ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش۔ یہ اللہ عذاب کی ہی ایک شکل بیان کر رہا ہے کہ لوگ ٹکڑیوں میں بٹ جائیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی خاطر، اپنی سیادت اور اپنی قیادت کو اور اپنی پارٹی اور اپنے مسلک کو اور اپنے گروہ کو مضبوط کرنے کی خاطر دوسروں کو دائرہ اسلام سے ہی خارج کرنا شروع کر دیں۔ یہ جو فرقہ بندیاں ہیں اور یہ گروہ بندیاں ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ عذاب ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعاً لست منہم فی شیء، اے حبیب جنہوں نے ٹکڑیوں میں اپنے آپ کو بانٹ لیا اور گروہوں میں بٹ گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا حبیب سے تعلق ہے اور انہوں نے ہماری شفاعت کرنی ہے، اور پھر ہم ٹکڑیوں میں اس طرح سے بٹے ہوئے ہیں۔ آج مسجد سے اتحاد کی بات ہونی چاہیے، اتفاق کی بات ہونی چاہیے۔ اولیاء کرام اور بزرگان دین وہ کاٹنے والے نہیں تھے، جوڑنے والے تھے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک لوہار لے کر آئے، کینچی ہدیے کے طور پر پیش کی کہ ہدیے کینچی قبول کر لیجئے، اپنی زلفیں اپنے مونچھے وغیرہ اس سے تراش لیا کیجئے گا۔ آپ نے کینچی واپس کر دی، دل میں ضرور اس کے غم آیا، مغموم ہوا، تو آپ نے اسے بلایا کہ فرمایا بیٹا اگر تم ہدیہ ہی دینا چاہتے ہو تو یہ کینچی لے جاؤ اور سوئی لے آؤ، کیونکہ سوئی کا کام جوڑنا ہے، کینچی کا کام کاٹنا ہے۔ ہم کاٹنے والے نہیں ہیں، ہم تو جوڑنے والے ہیں۔ تو امت کے علماء تو امت کو جوڑنے والے ہیں، امت کے علماء تو حضور کے وارث ہیں، اور حضور نے توڑا نہیں، لوگوں کو جوڑا ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی جوڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دائرہ اسلام میں آپ لے کر آئے، دائرہ اسلام سے باہر نہیں نکالا، جیسے آپ نے فرمایا۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ نے بہترین بات یہ بھی ہمیں درس دے دیا کہ اصول میں کوئی اختلاف نہیں ہے، فروعی جو معاملات ہیں تو فروعی معاملات کو اصول کیوں بنایا جا رہا ہے؟ ایک تو یہ عوام الناس تک یہ بات پہنچا دیجئے کہ اصول میں ہم سب ایک ہیں۔ بے شک بے شک۔ اور یہ جو آپ نے بات کی کہ بائنڈنگ فورس کیا ہے؟ قرآن اور صاحب قرآن،
قرآن اور صاحب قرآن تو ان تک ہی معاملہ رکھا جائے سب ایک ہو جاتے ہیں، پوری امت ایک ہو جاتی ہے۔ امت مسلمہ کی بات ہو رہی ہے، امت محمدیہ کی بات ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن جب ہم مسلک کی سوچ لے کر آتے ہیں تو مسلک کو تو فائدہ ہو جاتا ہے، دین کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ یہ جو جملہ ہے نا جی چوتھا، یہ ہمارے لیے بڑا رہنما ہے، وہ ہے کلن الینا راجعون، جی ہاں، لوگو تم سب نے ہمارے پاس پلٹ کر آنا ہے۔ اللہ وہ ہستیاں جو چلی گئی ہیں، میں جملہ کہہ رہا ہوں، وہ ہستیاں جو چلی گئی ہیں ان پر رائے زنی کے نتیجے میں گروہ بن رہے ہیں اور بنے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اللہ قرآن کریم میں 2 جگہ یہ فرما رہا ہے تلک امت قد خلت، وہ جماعت تھی، وہ لوگ تھے جو چلے گئے ہیں، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے، سبحان اللہ۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کرتے رہے تھے اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اور بندگان خدا جب ان کے جو اختلافات بالفرض تھے بھی، مشاجرات صحابہ تھے بھی بالفرض، میں مانتا ہوں چلو بالفرض اگر تھے بھی، تو اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں لا تسألون عما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کرتے رہے تھے اس کے بارے میں ہم تم سے نہیں پوچھیں گے۔ جب تم سے پوچھیں گے ہی نہیں تو جھگڑا کس بات کا بھائی؟ جب تم سے پوچھیں گے ہی نہیں تو پھر کیوں جھگڑ رہے ہو، کیوں بحث کر رہے ہو، کیوں ایک دوسرے کو ان کی خاطر نیچا دکھا رہے ہو؟ یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی بات ہے جو ہمیں سمجھا دی ہے، اور وہ سمجھایا یہ ہے کہ جب تم ہمارے پاس آؤ گے تو فیما کانوا فیہ یختلفون، جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے ہم تمہیں وہاں بتائیں گے کہ حقیقت کیا تھی، اس لیے کہ ان جھگڑوں سے امت میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، تفریق پیدا ہو رہی ہے، بٹ رہی امت کے ہی افراد کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ دشمن، امت کا دشمن اب اس نے اپنا میدان جنگ اپنے سے ہٹا کر امت کے ملکوں کو بنا دیا ہے، اور امت کے ہی افراد کے ہاتھوں امت کے افراد کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، ان کی بستیاں تباہ کی جا رہی ہیں، ان پر بمبارمنٹ ہو رہی ہے۔ ہو کیا رہا ہے؟ اس اختلاف کا شاخسانہ ہے جو امت کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے دوریاں پیدا کر دیا سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، اس کا جو حل آپ نے بیان فرما دیا ہے کہ اصول پر نگاہ رکھی جائے، فروعی باتوں کی طرف توجہ نہ دی جائے، اور سامنے والا مسلمان جو کلمہ گو ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا، اس کے دین پر، اس کی تعبیر دین پر کبھی شک نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ ڈاکٹر صاحب میں تو یہاں تک یہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھ سے زیادہ یہ سامنے والا محبت کرتا ہو۔ میں کون ہوں یہ دعویٰ کرنے والا کہ میری محبت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے مقابلے میں زیادہ ہے؟ تو امت کو جوڑا جائے، امت کو قریب کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب کیونکہ آخری مراحل میں ہم داخل ہو گئے پروگرام کے، ہر عمل قبول کیا جائے گا اس حالت میں کہ وہ ایمان کی حالت میں ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جو 5واں جملہ ہے نا نیک صاحب، 5واں اور 6واں، یہ تو بہت ہی اہم ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، جو صالح عمل کرے گا، اور صالح عمل وہ ہے جس کو تائید و تصدیق نبوی حاصل ہو، جب تک اس کو تائید اور تصدیق نبوی حاصل نہیں، وہ عمل کتنا حسین کیوں نہ نظر آئے وہ صالح نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات فَلَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، چونکہ ایمان
سب سے بنیادی شرط ہے اعمال کی قبولیت کی۔ جی ہاں۔ اللہ نے قرآن کریم میں ایک سے زائد مقامات پر یہ بات ذکر فرمائی ہے۔ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اسی طرح وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ یہ تین آیات جو میں نے پڑھی ہیں، اور چوتھی یہ، ان چاروں آیات میں، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات، سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں بنیادی شرط ہے اعمال کی قبولیت کی۔ عمل کو وزن ملتا ہی تب ہے جب اس میں ایمان کا نور شامل ہو۔ اگر ایمان کا نور شامل نہیں ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، تو قیامت کے دن ہم ان کفار کے عمل کو اس لائق نہیں سمجھیں گے کہ ان کا وزن کیا جائے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ ان کے اعمال کو ہم سامنے لائیں گے، فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، بکھری ہوئی راکھ کی طرح کر دیں گے۔ اس لیے کہ ان کا جو بھی چیریٹی اور ان کے جو اعمال بھی تھے، اس کا صلہ ہم نے ان کو دنیا میں دے دیا ہے ان کو، اور کسی طرح کی کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے ان کو۔ ان کی کاوشوں اور ان کی محنتوں کے نتائج ہم دنیا میں دے چکے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا تھا، تو دنیا میں ہی اس کا نتیجہ سامنے آنا تھا۔ اور جنہوں نے ایمان آخرت پر رکھا، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ دنیا عارضی زندگی ہے اور آخرت کی زندگی وَإِنَّ الْآخِرَةَ دَارُ الْحَيَوَانِ، ہمیشہ رہنے کی زندگی ہے۔ تو ان کے لیے صلہ یا دنیا میں بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی ہے۔ یہ بات تو اس جملے میں سمجھائی گئی۔ اور اگلا جو جملہ ہے وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اللہ اکبر اللہ اکبر، کاش کہ یہ جملہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ان کے اعمال کو ہم لکھ رہے ہیں۔ کل صغیر و کبیر مستتر، ہر چھوٹی بڑی بات لکھی جا رہی ہے۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، سورہ یاسین ہم میں سے اکثر لوگ پڑھتے ہیں۔ ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے اور جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں۔ اور ایک جگہ سورہ جاسیہ میں تو دل ہلا دینے والی آیت ہے، وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةٍ، اے حبیب آپ دیکھیں گے ہر گروہ اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیک چکا ہوگا۔ کل امت تدعا الی کتابہا، ہر گروہ کو اس کے مکمل ریکارڈ کے ساتھ اللہ کے حضور میں بلایا جائے گا اور کہا جائے گا الیوم تجزون ما کنتم تعملون، جو کچھ تم کر کے آئے تھے آج ہم اس کی تمہیں جزا دیں گے۔ ھذا کتابنا، یہ ہماری دستاویز ہے، کتاب ہے، ینطق علیکم بالحق، جس کے حقائق بول رہے ہیں۔ انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، جو کچھ تم کر رہے تھے ہم اس کو لکھتے چلے جا رہے تھے، جو کچھ تم کر رہے تھے ہم اس کو لکھتے چلے جا رہے تھے۔ وعرضوا علی ربک صفا، اللہ کے حضور میں صف در صف پیش کیے جائیں گے اور کہا جائے گا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، جیسے پہلی مرتبہ ہم نے تمہیں اکیلے پیدا کیا تھا آج ہم پھر تمہیں دوبارہ زندہ کر کے لے آئے ہیں۔ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، تمہارا خیال تو یہ تھا کہ کس نے دوبارہ اکٹھے ہونا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، اور آگے کیا ہے ووضع الکتاب، کتاب سامنے رکھ دی جائے گی۔ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، آپ دیکھیں گے کہ مجرم جو ہے وہ ڈر رہے ہوں گے اس کتاب کے اندر جو درج مضامین ہیں اور ریکارڈ ہے اس کی وجہ سے۔ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، اور کہیں گے ہائے افسوس، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ کیسی کتاب ہے، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، جس نے چھوٹی بڑی کسی بات کو چھوڑا ہی نہیں، سب کو شمار کر لیا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ وہ کر کے لائے ہوں گے اس کو اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا۔ إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، جس دن انسان دیکھ لے گا وہ سب کچھ جو اس نے آگے بھیجا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ ہے وہ بات جو ہم آج ہر مسلمان کے ذہن میں بلکہ ہر انسان کے ذہن میں راسخ ہو جانی چاہیے۔ اگر یہ ہو جائے تو پھر کیمرے کی آنکھ
کا جہاں اشتہار لگا ہوتا ہے وہاں تو ہم ڈرنا شروع کر دیتے ہیں، کاش کہ جو اللہ کا کیمرہ لگا ہوا ہے اس کا بھی ہمیں احساس ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ مومن کی تنہائی بھی پاکیزہ ہوتی ہے۔ اللہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ اب اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، کتنی اہم آیات یہ 92، 93 اور 94 سورہ انبیاء، آپ نے ایک ایک نقطے کو بالکل واضح کر دیا۔ خواتین حضرات، اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں، قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ کان الناس امۃ واحدہ پہ بات فرمائی ڈاکٹر صاحب نے، امت تو ایک ہی تھی، اس کے بعد تبدیلیاں آتی چلی گئیں، لوگ ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئے۔ اللہ امت کو یکجا دیکھنا چاہتا ہے۔